जनाब स्पीकर, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक साहब यहाँ पर होते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर अंदाज में जिस तरह उन्होंने बात की वो भी हमारी बात सुनते। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, सदर मुस्लिम लीग नून जनाब गुलाम कादिर साहब, हमारे दो साहबका वज़ीर आज़म, तमाम मेंबरान असेंबली और यहाँ तमाम सामीन जो इस गैलरी में मौजूद हैं और जो भी इस स्क्रीन के ज़रिए या कहीं मुझे सुन देख रहा है, मैं सबसे पहले आज अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र बजा लाता हूँ कि जिसने मेरे जैसे एक सियासी वर्कर के ना एक कमज़ोर कानों पर एक बड़ी भारी भरकम ये जिम्मेदारी डाली। और यकीनन ये जहाँ मेरे लिए एजाज़ की बात भी है, मेरे लिए खुशी की बात भी है, वहाँ इस जिम्मेदारी का बोझ उठाना भी आसान नहीं। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी पे कोई जिम्मेदारी डालती है तो ये देख कर डालती है कि क्या उसमें उस जिम्मेदारी की सकत है, और अगर सकत ना भी हो तो मैं समझता हूँ उसके पास ये कुव्वत मौजूद है कि वो आपको सकत बख्श देता है। तो इस हवाले से आज का दिन मैं अपने हाथ से अपने आप से यह करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे अंदाज से तमाम साथियों को साथ लेकर चल सकूँ। आज के इस मौके पर मैं, चूँकि ये कायदे अवाम की हैसियत से मेरी पहली तकरीर है, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जिन्होंने 1975 में मेरे वालिद मरहूम मुमताज़ हुसैन राठौर पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें सीनियर वजारत दी, और उसके बाद उनके नवासे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दोबारा 2025 नहीं उनकी वादा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने 1990 में मेरे वालिद को वज़ारत-ए-ज़ुक़्वा के मनसब पर फाइज किया, और आज फिर 2025 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझ पर जो ये एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी, मैं इस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताने का मकसद जनाब स्पीकर थोड़ा सा इस वजह से था कि ये रिश्ता एतमाद का निस्फ सदी का है। जमात की क़यादत की तरफ से ये एतमाद अल्लाह के फज़ल करम से अगर आज भी बहाल है तो उस पर अल्लाह का ख़ुसूसी फजल है। मैं आज के दिन आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी, मुहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जिनकी शफकत हमेशा आज ऐसी रही, बरादर अकबर चौधरी रियाज साहब मौजूद नहीं, मैं उनका भी शुक्रिया सब अपनी अवली फर्ज समझता हूँ कि आज जो मुझ पर एतमाद किया गया कि मैं इस नए मुश्किल कठिन सफर का आगाज कर सकूं, चूँकि आप खुद इस पूरी चीज से वाकिफ हैं कि जब हमने रियासत के अंदर ये हुकूमत की तब्दीली का फैसला खुद से किया और अपनी जमात को इस बात से आगाह किया, तो शायद उस वक्त उनकी भी यही बात थी और यही सोच थी कि 7, 8, 9 माह के अंदर ये फैसला, ये हुकूमत अपने हाथ में लेना आसान नहीं होगा। लेकिन जो जिम्मेदारी हमने ली, ये जिम्मेदारी आज मुझे अकेले में नहीं बल्कि इस पूरी हुकूमत में बैठे हुए तमाम वो साथी जिन्होंने मुझे वोट दिए वो सब ने निभानी है। मैं आज के दिन अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत को, शहबाज शरीफ साहब को, मैं तमाम एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत को, मैं तमाम अपने साथियों को, पार्लिमानी पार्टी को, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन सब का एक एतमाद रहा। मैं इस बात को अपने लिए एजाज़ भी समझता हूँ
کہ میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کا یہاں پر 12 دفعہ ذکر خیر کیا گیا. میں اپنی والدہ کا بھی، کیونکہ جب میرا نام نامزد کیا گیا، جب میری سی وی لائی گئی، دکھائی گئی میڈیا کے اندر، تو میری والدہ محترمہ کا بھی اس میں ذکر خیر کیا، کیونکہ وہ ایک بڑی دلیر خاتون تھی. جب میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو اتنا لمبا چوڑا کوئی خواہش اور شوق نہیں تھا، لیکن ان کی سرپرستی، شفقت، ہمت نے مجھے اس سفر میں جاری رکھنے کا حوصلہ دیا. میں اپنے حلقے کے عوام حویلی، جس کے بادشاہوں نے مجھے منتخب کر کے یہاں پر بھیجا، جن کی وجہ سے یہ منصب جلیلہ مجھے نصیب ہوا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. تو جناب اسپیکر، آج ایک سیاسی جمود ٹوٹا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ آج آپ کو گیلری میں ورکر بھی نظر آ رہے ہیں، لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، شاید نعرے بازی ہوئی. یہ میری ذات کی وجہ سے نہیں، یہ سیاسی ماحول کی وجہ سے ہے جو آج لوگوں نے محسوس کیا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت بنی ہے اور شاید لوگ اس کے منتظر. میں اس خوبصورت روایت کو، جو کہ مجھ سے پہلے جو پرائم منسٹر آؤٹ گوئنگ نے اسپیچ کی، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ذکر کیا، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ جب کوئی آنے والا وزیر اعظم جانے والا آنے والے کی تعریف کرے، اس طرح کی روایت ویسے سیاست میں نہیں ہوتی. اور میں بھی قطعاً اس بات سے کبھی، میں نے بارہا اپنی پارلیمانی پارٹی میں جماعت نے بھی کہا کہ میں جب اس کیبنٹ میں بیٹھا میرا ضمیر مطمئن تھا، میں اس وجہ سے ساتھ تھا. بے پناہ وہ کام ہوئے، اچھے ہوئے، جس میں خواجہ فاروق صاحب نے کہا برابری کی بنیاد پر فنڈز بھی تقسیم کیے گئے. بے شمار ایسے کام تھے جن کا شاید یہ حکومت کریڈٹ نہ لے سکے، لیکن جو اختلاف رائے تھا وہ ان کی کیبنٹ میں بیٹھ کر بھی دیا، ان کے ساتھ بھی رہ کر کیا. اور اچھے دوست کی حیثیت سے اختلاف رائے کرنا میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات نہیں تھی، لیکن میں اکثر یہ بات کہتا بھی تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا قلم جب پوری ریاست میں بھوچال آ جاتا تھا تب تھوڑی سی انگڑائی لیتا تھا، پھر ساکت ہو جاتا تھا، کیونکہ ایگزیکٹو کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ان کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لینی پڑتی ہے، کیونکہ غلط فیصلہ صرف آپ کا ہوتا ہے اور صحیح فیصلہ سب کا ہوتا ہے. اور شاید ہمارے کچھ فیصلے ٹھیک تھے اور کچھ فیصلوں کی تاخیر کی وجہ سے ہمارے کچھ معاملات خراب ہوئے. میں جناب اسپیکر ساتھ پانی اس وجہ سے پی رہا ہوں کہ میرے گلے میں تھوڑی سی خراش ہے، تاکہ بات کرنے میں تھوڑی سی آسانی رہے. آپ کی بات اچھی لگ رہی ہے. جناب اسپیکر، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ جو وقت ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کو بستر نہیں. لیکن اگر دیں گے جو پچھلی حکومت نے نہیں کیا، یقیناً کوئی لمبی چوڑی میرے پاس تفصیل نہیں ہے، میرے پاس نیت ہے، میرے پاس لچک ہے، میرے پاس خواہش ہے، میرے پاس ول ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا. ایکشن کمیٹی اس میں بات کرنا اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے. ہماری شاید کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو ہو سکتی تھی اور ہم کرنا چاہتے بھی تھے، لیکن تاخیر کی بنیاد پر ہمیں اس کا نقصان بھی ہوا اور اس کا بوجھ بھی پڑا. لیکن آج پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر ریاست کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے میرے قلم کی طاقت سے کوئی معاملہ حل ہوتا ہوا تو اس میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس معاملے میں انشاءاللہ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ایوان کے اندر جو لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، یہ طبقہ صرف مراد اور عیاشیوں کے لیے نہیں آتا. اس تاثر کو ظاہر کرنا ہے جو کہ غلط تاثر ہے. اس بات کو آج شاید یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ شاید منافع یافتہ لوگ ہیں، یہ لوگ شاید
اقتدار میں آ کر اپنی ذاتی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں. یقین مانیے جانیے جناب اسپیکر، سب سے بڑی قربانی اگر کوئی اس ریاست کے اندر دیتا ہے تو وہ سیاستدان دیتا ہے. اپنی زندگی، اپنی اولاد، میں آپ کو اپنے والد کی مثال پیش کرتا ہوں. پوری زندگی ریاست کے اندر سیاست کرتے رہے، بڑے منصب پہ فائز رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، ممبر اسمبلی بھی رہے، لیکن ایک اپنا ذاتی مکان جو انہوں نے بنایا بیماری کے دوران دوستوں کی کنٹریبیوشن سے، یہ ان کی پوری زندگی کا مالی ایسٹ تھا. اور وہ اب ان کا ذاتی مکان میں نے اپنے 2021 کے الیکشن میں بیچا اور بیچ کر الیکشن کے اخراجات پورے کیے. تو یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن چونکہ آج دور بدل چکا ہے، نیریٹو کا دور ہے، بیانیے کا دور ہے. سب جو جھوٹ کی تفریح الفاظ یا حقیقت کے بجائے سوشل میڈیا نیریٹو کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے، لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں. شاید یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کبھی بھی رہی. کوشش کروں گا کہ آج شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ آج جو میرا بینک اکاؤنٹ ہے، جو میرے اثاثے ہیں، آج سے 10-15 سال پہلے سے لے کر اور انشاءاللہ جب یہاں سے جاؤں گا بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اکثر میرے والد مرحوم خوش لباس آدمی تھے، خوش گفتار آدمی تھے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی میرے بارے میں یہ بات کی، شاید میں اس کا اثر اشیر بھی نہیں ہوں، لیکن کوشش، چونکہ میرے والد صاحب کا مجھے آج بھی ایک چھوٹی سی وہ بات، چونکہ مختلف حوالوں سے بات چیت کی جا رہی تھی، تو میرے والد صاحب ایک بار براز خالد وزیر اعظم بنے، وہ بھی بڑے سفید پوش آدمی تھے، قریب آدمی تھے. ان سے ملنے گئے تو وہاں پر وہ چین اسموکر تھے، تو والد صاحب نے سگریٹ کہیں گاڑی میں چھوڑ آئے، تو براز خالد صاحب نے سگریٹ نکالے، وہ ریڈ اینڈ وائٹ ایک سستا سا سگریٹ تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بینسن پیتا ہوں. تو براز خالد صاحب نے کہا راٹھور صاحب آپ تو ابھی آدمی ہیں. اس وقت وہ نگران پاکستان کے وزیر اعظم تھے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ براز خالد صاحب میں آپ سے بھی زیادہ غریب آدمی ہوں. انہوں نے کہا راٹھور صاحب تجھے شکل تبدیل لگ دو، میں شکل ہی غریب لگ رہا. تو ہماری شکل اور لباس پہ نہ جائیے گا، ہم بھی اسی سفید پوشی کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں جس طرح ممتاز راٹھور صاحب نے کی. اور وہی بقول شاعر کے تیری ابھی نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ تحریر میں نام پیدا کر. کوشش کریں گے کہ پورے اخلاق کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چل سکیں. میں نے کوئی سچی بات ہے لمبی چوڑی تقریر بھی تیار نہیں کی. صبح اٹھ کر جو چند باتیں ذہن میں آئیں، جو آپ کی طرف سے ابھی بات چیت ہوئی، سب سے پہلے ہماری ریاست کے اندر یہ پہلے بھی تجربات ہوئے. 4 حکومتیں 2006 سے 2011 تک تبدیل ہوئی، اور اس بار بھی چوتھا وزیر اعظم آپ کے سامنے موجود ہے. یہ یقیناً اچھی روایت رہی ہے، لیکن خوبصورتی بھی ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس ٹینیور کو ڈسٹرب آج تک نہیں کیا گیا، اور جاتے اور آتے ہوئے وزیر اعظم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی بلاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ بہتری کے ساتھ جو وقت ملا ہے اس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکوں. یہاں پر آج یہ کہا گیا کہ یہ سسٹم، یہ حکومت شاید کسی وجہ سے آئی ہے. یہ خالصتاً آرگینک موو، بالکل خالصتاً. اور یہ جو ہمارے ساتھ آج ان 13 سے ہٹ کر لوگ بیٹھے ہیں، یہ اس حکومت بنانے کے لیے نہیں آئے. ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں ایڈجسٹمنٹ بنتی تھی، اور آپ یقین جانیے حکومت نہ بھی بنتے تو ہم چاہتے تھے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے. ہمیں حکومت بنانے سے زیادہ خوشی اس بات کی یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے. تو انشاءاللہ یہ مضبوط لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کا کرم ہے کہ آج پیپلز پارٹی 13 سے 27-28 پہ کھڑی ہے. دوسرا، میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. ہم میں سے یہاں بیٹھا کوئی شخص بھی اکیلے کل نہیں. قبر کی
وہاں کی کوک سے قبر تک یہ سیکھنے کا عمل جو لوگ جاری و ساری رکھتے ہیں وہ کبھی مار نہیں کھاتے. اور میں بھی یہ کوشش کرتا رہا ہوں اور کوشش کروں گا آج اس منصب پر بیٹھ کر بھی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ آگے چیزوں کو لے کر چلوں. اپوزیشن کو بھی اس بات کا یقین دلاتا ہوں جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ فنڈز کی تقسیم سے لے کر دیگر معاملات تک انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی, شاید اس میں آپ کوئی بہتری لیں گے, لیکن اس بات کو بھی سمجھیے کہ آج دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی یہ اتنا وقت ہے جتنا پچھلی حکومت نے اپنی کیبنٹ بنانے میں لگایا, اور ہم نے اتنے وقت میں ڈیلیورنس بھی دینی ہے, لوگوں کی امیدوں پر بھی پورا اترنا ہے. اور جو موجودہ ریاست کی صورتحال ہے جس میں احتجاجی تحریکیں بھی چل رہی ہیں, جس میں کہیں نہ کہیں سیاسی قیادت بھی کمزور ہوئی ہے, اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان کا اور ریاست کا لازوال رشتہ ہے اس کو پھر سے ہم نے مضبوط کرنا ہے, چونکہ جو قربانیاں پاکستانی افواج نے ہمارے لیے دی اس کی مثال نہیں ملتی, ہمارے شہداء نے. اور پھر جب بھی برا وقت آیا, چاہے سیلاب ہو, چاہے زلزلہ ہو یا بنیادی برسوس, ہر موقع پر ہم نے افواج پاکستان کو اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو اپنے ساتھ اس محبت کو قائم و دائم دیکھا. تو اس حوالے سے یہ بڑا نازک مرحلہ ہے اور نازک موڑ ہے. اس موڑ پر ہم نے واپس اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی کرنا ہے, اور وہ معاملات اور مسائل جو عوامی حقوق سے وابستہ ہیں اس میں ہم نے اپنی آواز کو ایکشن کمیٹی یا دیگر آواز سے زیادہ اونچا کرنا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میری قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ جو معاملات ریاست کی حکومت نے کرنے ہیں وہ آپ کیجئے, اور جو گارنٹیاں پاکستان نے دی ہے وہ انشاءاللہ ہم اور پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ مل کر پوری آپ کو سپورٹ کریں گے کہ وہ معاملات حل ہو. یہ خوش آئند بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک بڑی سپورٹ مل رہی ہے جہاں پر ہماری سینئر قیادت بھی موجود ہے. میرا تعلق چونکہ ایک جماعت کے ساتھ, یہ پیپلز پارٹی کی خالصتاً حکومت ہے. میں ضرور اپنے والد صاحب کو اس بات کو دلاؤں گا کہ جب انسان کسی منصب پر پہنچتا ہے تو بارش و دھوپ کی مانند ہوتا ہے جو سب پہ برابر پڑتی ہے برستی ہے. ہم نے ریاست کا وزیر بننا ہے اور تمام ریاست کے لوگوں کے مفادات کی بات کرنی ہے, لیکن میرا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے رشتہ ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں, اور کوشش بھی کروں گا اور خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ کہ اس 8-9 ماہ میں اگر ہم اچھے طریقے سے ڈیلیور کر پائے اور پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ حکومت بنا گئی, میں خالی ایم ایل اے کے حیثیت سے بھی رہ کے اپنے آپ کو فخر اور کامیاب سمجھوں. میرے لیے یہ ایک ٹاسک ہے جس ٹاسک کو ہم سب نے اپنے سینئرز کی قیادت اور رہنمائی میں رہ کر پورا کرنا ہے. میں چونکہ کنٹروورسی کے میں آج آغاز میں بھی نہیں جانا چاہوں گا, ایکشن کمیٹیز کے ساتھ میں پچھلے 1.5-2 سال سے بات چیت کرتا رہا. حساس معاملات ہیں, کچھ جائز ہیں, کچھ خواہشات کے مطابق ہیں. میرے دوست ماجد خان نے بھی بات کی. ہم یقین دلاتے ہیں ہم ماجرین کے ووٹ کے حق میں ہیں, اور یقین دلاتے ہیں کہ جو معاملات عوام کے متعلقہ ہیں, فنڈز کے متعلق ہے, اس پر یقیناً دستخط ہوئے ہیں, لیکن جو آئینی معاملات ہیں اس میں کمیٹیز میں بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اور رائے صاحب نے کہا یقیناً اس کے پیچھے کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے, لیکن جب عوام سڑکوں پر نکل آئے, جب وزیروں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے, جب راستے بند ہو جائے, تو پھر آئین, کتاب, ایگریمنٹ کی چیزیں مائنڈ رائٹ ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. اور آج چونکہ انشاءاللہ جیسے کہ کہا گیا کہ فائدہ اس چیز کا نہیں کہ صرف آپ کے سامنے ایک چہرہ تبدیل ہو, یہ وہی لوگ ہیں, وہی وزیر ہیں, سب ہم وہی ہیں. آپ کو نظام کے اندر ایک تبدیلی محسوس ہونی چاہیے. عوام دوبارہ
کنیکٹ ہو, عوام کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد بحال ہو, یہ ہماری اصل کامیابی ہوگی. اس حوالے سے کچھ چھوٹی چھوٹی دو چار چیزیں جس کا میں چاہتا تھا کہ وہ اعلان بھی کر دیا جائے, کیونکہ ہم نے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی, گورننس, مالیاتی ڈسپلن, اس حوالے سے کچھ چیزیں جو کہ بے انتہا ضروری تھی, جس میں سیکرٹری صاحبان جو ایک گاڑی استعمال کرنے کے مجاز ہوں گے, اضافی چارج کے باوجود جس سیکرٹری یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس, افسر کے پاس ایک سے ہٹ کر کوئی دوسری گاڑی ہوئی تو وہ اپنی اس سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. سیکٹریز کی اسامیوں کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوگی. 20 سے زائد اسامیاں فوری طور پر ابالش کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ہمارے سابق سینئر بیوروکریٹس نے پنجاب کی طرز پر اپنی آسانی کے لیے ہم پلا اسکیل B20 کی سینئر ایڈیشنل سیکرٹریز اور اسپیشل سیکرٹری کی اسامیاں تخلیق کروا رکھے ہیں, جس کی پنجاب کی 12 کروڑ آبادی کے صوبے میں جوازیت تو بنتی ہے, لیکن آزاد کشمیر میں یہ عیاشی کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں. میں انہیں فوری طور پر ابالش کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ یہ سائنس کا پروسیس نچلی سطح تک انشاءاللہ جائے گا. محکمہ تعلیم کا ٹیکنیکل شعبہ, جہاں اب تک NTS کے بغیر تقرریاں ہوتی رہی ہیں, ڈیٹا کی موجودگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں, لہذا اس سے نظام تعلیم میں ضبط کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جناب چودھری انوار الحق نے سرکاری گاڑیوں کے بے دریغ استعمال کو کنٹرول تو کیا, لیکن عرصے نو ٹرانسپورٹ پالیسی مرتب نہیں کی جا سکی. میں عرصے نو ٹرانسپورٹ پالیسی مرتب کرنے کا اعلان کرتا ہوں, اور ٹرانسپورٹ پالیسی مرتب ہونے تک انتظامیہ, پولیس اور مانیٹرنگ کرنے والے اسسٹنٹ انجینئرز کے علاوہ گریڈ 18 سے نیچے کوئی سرکاری افسر گاڑی استعمال نہیں کرے گا. تمام محکمہ جات اور ادارہ جات کے اندر ایک ہفتہ اضافی گاڑیاں سینٹرل پول ٹرانسپورٹ میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے. چودھری معروف اور کرنل وقار صاحب نے جو بایو میٹرک کا نظام قائم کیا ہے, اس پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہوگا. اور کرنل وقار صاحب اٹھ کر چلے گئے ہیں, وہ اب حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے, لیکن ان کی روح گاڑیوں کی تلاش میں بھٹکتی رہے گی, اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس لیے احتجاج کیجیے گا. سرکاری ملازمتوں میں میرٹ اور براہ راست کوٹے کی حق تلفی کی وجہ سے نوجوانوں میں مایوسی پھیلتی ہے, جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نوجوان جرائم کی طرف راغب ہوتے ہیں. اس سلسلے میں نوجوانوں کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے پبلک سروس کمیشن کو مکمل فعال کرنے کے علاوہ پبلک سروس کمیشن اسٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور براہ راست کوٹا پر 100% عمل درآمد کیا جائے گا. اس سلسلے میں پبلک سروس کمیشن سے مشتہر ہونے کے بعد 1 جنوری 2020 سے اب تک واپس کی جانے والی تمام اسامیوں سے متعلق جملہ نوٹیفیکیشن منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. تو پبلک سروس کمیشن ان اسامیوں پر 1 ماہ کے اندر امتحان لے کر امیدواران کا انتخاب کرنے کا پابند ہوگا. گریڈ 18 تک جملہ اسامیاں جن میں براہ راست تقرری کا کوٹا 100% ہے کے علاوہ تمام اسامیوں پر تقرری کے لیے براہ راست کوٹے کو کم کر کے 50% مقرر کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس پر تمام محکمہ جات 1 ماہ کے اندر عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کے پابند ہوں گے. آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تھرڈ پارٹی ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس ایکٹ کے تحت نہ صرف سرکاری محکمہ جات بلکہ اعلیٰ عدلیہ قانون ساز اسمبلی, لوکل گورنمنٹ بورڈ, PDO, ترقی ادارہ جات, جبکہ AJ کے بینک میں بھی تھرڈ پارٹی کے تحت تقرریوں کا اعلان کرتا ہوں. ماضی میں میرٹ اور سینیارٹی کے بغیر من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے ان اسامیوں پر اپگریڈیشن کی جاتی تھی. اب اپگریڈیشن پر ذاتی اسامیوں کے حد تک مکمل پابندی کا اعلان کرتا ہوں. مختلف محکمہ جات میں ٹائم سکیل پالیسیز الگ الگ ہیں. تمام محکمہ جات کے لیے یکساں ٹائم پالیسی کا اعلان کرتا ہوں, جس کے تحت کیریئر میں 2 ترقیاں کرنے والا ملازم 1 ماہ سے زائد ٹائم سکیل حاصل نہیں کر سکے گا اور گریڈ 19 سے اوپر کسی کو ٹائم سکیل نہیں دیا جائے گا. ماضی میں روزگار فراہم کرنے کے لیے سرکاری
محکمہ جات میں بے شمار تقرریاں کی جانے کے لیے غیر ضروری سامیان تخلیق کی جاتی رہی ہیں، لیکن اب یہ نظام مزید یہ بوجھ برداشت کرنے اور اٹھانے سے قاصر ہے۔ مثلاً سول سیکریٹریٹ، سیکشن کلرک، اسسٹنٹ اور نگران تینوں کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ فائل سیکشن افسر کی ٹیبل تک سر پہنچاتے ہیں، جس کے لیے 3 اسٹیجز قائم ہیں، جسے ریاستی مسائل اور عوام کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اور سول سیکریٹریٹ اور محکمہ جات میں سیکشن آفیسر اور ایڈیز کی اسامیاں موجود ہیں، وہاں نگران کی جملہ اسامیاں بھی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ عوامی شکایات کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم، وزراء، چیف سیکرٹریز، سربراہان محکمہ جات ہر ضلع میں کھلی کچہریاں لگائیں گے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم آفس اور چیف سیکرٹری آفس میں شکایات باکس لگائے جائیں گے، اور ہر 15 دن بعد وزیر اعظم اور چیف سیکرٹری کی نگرانی میں کھولے جائیں گے۔ تمام شہری اور سرکاری ملازمین کسی قسم کی جائز شکایات ثبوت کے ساتھ دے سکیں گے، اور انشاءاللہ ان شکایات پر بلا تفصیل کارروائی بھی ہوگی۔ سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو برابر مواقع مہیا کرنے کے لیے کمفرٹیبل ماحول مہیا کرنا، اس طرح سوسائٹی کی متاثرہ خواتین کی دیکھ بھال اور ان کے لیے قائم شدہ ہاسٹلز کی سہولیات کو بہتر بنانا ہماری اولی ترجیح ہوگا۔ عوام کو انتظامی انصاف مہیا کرنے کے لیے فوری عدالتی انصاف مہیا کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ کی مشاورت سے عدالتی اصلاحات لانے کا اعلان کرتا ہوں، جس کے لیے جلد اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی سمیت دیگر امور پر مشاورت کر کے عدالتی اصلاحات لائی جائیں گی۔ آزاد کشمیر میں شہری اور سول سوسائٹی سمیت تمام مکتب فکر اور ایکشن کمیٹی کا مطالبہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہائیڈل پروجیکٹ کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے جائے اور لوڈ شیڈنگ اور وولٹیج جیسے مسائل کے حل کیے جائیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر وفاقی حکومت کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹس کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حکومت اور آزاد کشمیر کے آئندہ الیکشن کے حوالے سے ایک منشور ترتیب دیا ہے، جس میں آزاد کشمیر کے جملہ مسائل کا حل موجود ہے۔ ان میں سے شارٹ ٹرم نکات بھی ہیں، اس حکومت اس پر عمل کرائے گی، اور لانگ ٹرم نکات کے سلسلے میں پالیسیز طے کی جائیں گی، جس میں آزاد کشمیر کے ہائیڈل پوٹینشل کو یوٹیلائز کرنا، ٹورزم کو پروموٹ کرنا، ٹورزم پالیسی، مہاجرین 1989 کے مسائل، متاثرین منگلا ڈیم کے مسائل، آزاد کشمیر کے بینک کو شیڈول بنانا، آزاد کشمیر بھر میں موبائل کمپنیز کے خلاف شکایات اور انٹرنیٹ کی سست سروس سمیت دیگر ایشو شامل ہیں۔ آزاد کشمیر میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو طاقتور بنانے، نوجوانوں کو کار سرکار میں شامل کرنے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے جیسے اہم ایشوز ہماری حکومت کی ترجیحات ہوں گی۔ میرے والد مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کے ساتھ اکثر چھوٹے ملازمین کی بہت توقعات رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان توقعات میں قائم رکھنے میں تھوڑا سا اپنا حصہ ضرور ڈالوں۔ اسکیل 1 کے ایسے تمام عارضی ملازم جو مستقل اسامی پر تعینات ہیں اور جن کے متعلق کوئی عدالتی مقدمات نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کے حق کے عود لین کے خلاف تعینات ہے، ان تمام ایک اسکیل کے ملازمین کو مستقل کرنے کا اسکیل B1 کے جملہ ملازمین کو 1 دسمبر 2025 ایک اضافی تنخواہ دیے جانے کا اعلان کرتا ہوں، جو محکمہ جات اپنے بجٹ سے دینے کے پابند ہوں گے۔ البتہ ترقیاتی بلدیاتی اداروں کے ملازمین کے لیے محکمہ مالیات گرانٹ دے گا۔ تمام ڈرائیورز کی اسامیاں 4 سے B5 میں اپ گریڈیشن کا اعلان کرتا ہوں۔ پولیس کانسٹیبل کی تمام برات پنجاب کے برابر VIPs ڈیوٹی کرنے والے تمام ملازمین کو TADA دے کر ملازمین کی طرف پے اسکیل کے مطابق دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آئین کے تحت حاصل اختیارات کو بیوروکار لاتے ہوئے آزاد کشمیر کی جملہ جیلوں میں قیدیوں کی سزا کا 60 ایام کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس معافی کا اطلاق حدود کا ساتھ دیگر جاسوسی، ملک دشمن سرگرمی اور دہشت گردی کے مقدمات میں سزا یافتہ قیدیوں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ مختصر سا آغاز تھا، اس یقینی خدمات کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے جو مختصر سا عرصہ خدمت کے لیے دیا ہے، اس میں
لوگوں کو کم سے کم یہ اعتماد دلا سکوں کہ اس ایوان میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں خواہ وہ کسی پارٹی کے ہیں وہ آپ کے حقیقی معنوں میں صحیح پاتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہیں بھی، لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے یہ توفیق دے کہ میں عوام کے، ہماری پارٹی، ہماری حکومت اس کے معیار پر، ان کی امیدوں پر پورا اتر سکے۔ میں ایک بار پھر اپنے اس پار رہنے والے کشمیری بھائیوں کا، جن کی قربانیوں، جن کی جدوجہد کی وجہ سے آج یہ پورا نظام قائم